23 मार्च को बाज़ाब्ता तौर पे जीबी आईनी अबूरी सूबा बन जाएगा, जिसका पहला असर ये होगा कि जीबी काउंसिल ख़त्म, सुप्रीम एपलेट कोर्ट ख़त्म और फिर वजारत अमूर कश्मीर ख़त्म। इलेक्शन 2.5 साल बाद होंगे या 2023 में होंगे। जब बनेगा उस वक्त ये तीन चीज़ें इनिशियली उसी टाइम ख़त्म हो जाएंगी। 23 मार्च को जैसे अभी आपने कहा कि कुछ ना कुछ तो ऐलान होगा, जो भी होगा उसके खत खाल अभी वाज़ा नहीं है। जैसे हमने सेनेट में कौमी असम्बली में सीटों की बात की, नशिस्तें इतनी उसके हवाले से भी हतमी तौर पे हम कौमी असम्बली में तो हतमी तौर पे 4 का तय हो गया, उसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात और सेनेट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे। जो अमजद एडवोकेट से बात हुई, पाकिस्तान में मुतवस्सित तबका जो आज से 5-6 साल पहले जैसे तैसे अपना एक भरम रख के चल रहा था, हैंड टू माउथ है बट जैसे तैसे चल रहा था, मुतवस्सित तबका भी ख़त्म हो गया। जनवरी के पिछले 15 दिनों में 95 एप्लीकेशन आई हैं दोबारा। ये जो हरासमेंट फाइनेंशियल ये जो फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम के हवाले से, और ये जो आपका होता है ये इसमें टोटल 95, उसके बाद इस पे 12 इंक्वायरीज हैं और 3 एफआईआर लॉन्च हो गए और तीनों बंदे गिरफ्तार हो गए, और 3 जो गिरफ्तार हो गए तीनों पे हरासमेंट के जो है ना वो इल्जाम थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN में हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनने जा रहा है। बड़ी पेशरफ्त होने की इत्तलात आ रही हैं। इसके साथ साथ कुछ मीटिंग्स इस वक्त भी जारी हैं इसी सूबे के हवाले से, जिसमें हाईएस्ट लेवल के ऊपर हैं गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और वज़रा और वफाक की जानिब से भी नुमाइंदगी है। इस सूबे के हवाले से ज़रूर हम गपशप करेंगे, लेकिन इसके साथ कुछ दीगर इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। मिसाल के तौर पर CSS का जो गिलगित बल्तिस्तान का सीट एलोकेशन है, जो कोटा है, इसके ऊपर बात करेंगे, और कुछ साइबर क्राइम के हवाले से भी कोई पेशरफ्त है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी ईमान शाह मौजूद हैं। प्रोग्राम हालात हाज़िर में इसी पर बात करेंगे। शाह साहब, बहुत शुक्रिया। इत्तलात आपके पास, मेरे पास जो आ रही हैं सूबे के हवाले से, कुछ डेवलपमेंट काफ़ी बड़ी होने जा रही है। कुछ क्या रिपोर्ट्स आपके पास आई हैं, स्टार्ट इधर से करें। मेरे ख्याल में आपके पास भी सेम ही है, बट थोड़ा सा ये है कि इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दें। जी। ये सितंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू हुआ था 2020 में ये सिलसिला, जब GHQ में इजलास हुआ था। पाकिस्तान की जितनी भी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, जिसमें PMLN है, पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ठीक है। वहाँ पे प्रिंसिपली फैसला हुआ था कि अब गिलगित बल्तिस्तान को रियासत पाकिस्तान का मुकम्मल आइनी तौर पे जो है इसको हिस्सा होना चाहिए, या एटलीस्ट जो है इसको कौमी दायरे में लाया जाना चाहिए। उसमें इसका नाम दिया गया था अबूरी आइनी सूबा। जब तक कश्मीर डिस्प्यूट का फाइनल कोई हल नहीं आता, या इसके प्लेबिसाइड में रायशुमारी जब होगी, जिस तरह UNCIP की करारदादों में कहा गया है कि अगर कोई इस तरह की नौबत आती है तो फिर अबूरी का मतलब है कि अबूरी ज़मानत, अबूरी सूबा, तो वो सरेंडर करेंगे। उसमें फिर ये सारा मकबूजा कश्मीर, GB, आज़ाद कश्मीर, ये सारा एक, फिर वही जो भी होगा वो पेशरफ्त चलती रही। फिर जाके प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया, ये सिलसिला चलता गया। फिर लास्ट जो एक ब्रीफिंग दी चीफ मिनिस्टर ने, उसमें उन्होंने ये बताया था कि फरवरी में सरप्राइज़ की बात की थी उन्होंने। और मेरे ख्याल में आज का जो इजलास हुआ है वो 5-6 दिन से ये चीज़ें चल रही थी। आज बल्कि 4-5 इजलास हुए हैं। हाँ, सुबह जो पहला इजलास हुआ सबको तलब इसको बुलाया गया था, मेंबरान असम्बली और मिनिस्टर्स को और अपोजिशन लीडर को, और अपोजिशन के जितने अवेलेबल मेंबर्स थे वो सारे इस्लामाबाद में हैं। कल पहुंच गए थे। कल मीन्स आज गालिबन बुध है। ये सारे बाय रोड गए थे, बाय रोड गए थे, कुछ फ्लाइट पे, कुछ बाय रोड, इस तरह वो पहुंचे थे। आज जो पहला इजलास हुआ है वो GB के जो असम्बली के अंदर मेंबरान असम्बली है उनका इजलास हुआ है। का था। जी सर। उसमें चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और फिर मेंबरान वज़रा सारे मौजूद थे, और अमजद हुसैन एडवोकेट भी थे। ज़ाहिर है अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे। अमजद हुसैन एडवोकेट से जब मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी, उनका ये कहना था कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बट पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है सूबे के हवाले से वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम इसमें मामूली भी कोई हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर जो दूसरा सेशन हुआ, उसमें सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर्स ने तमाम मेंबरान असम्बली, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर जितने भी मौजूद थे सबको अब तक की पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी। सही है।
پھر اس کے بعد یہ تمام چلے گئے فروغ نسیم جو وفاقی وزیر قانون ہیں ان کے پاس. وہاں پہ پھر اپوزیشن کے جو تحفظات تھے جو پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے پیش کیے تھے, اس حوالے سے فروغ نسیم نے ان کو اعتماد میں لیا. صحیح ہے. اب جب اعتماد میں لیا تو اس کے بعد آلموسٹ جو ہے وہ طے یہ ہوا ہے کہ 2023 میں جی بی میں بھی الیکشن ہوں گے. 23 مارچ کو یہ ایک متوقع تاریخ دی گئی ہے. 23 مارچ کو باضابطہ طور پہ جی بی آئینی عبوری صوبہ بن جائے گا, جس کا پہلا اثر یہ ہوگا کہ جی بی کونسل ختم, سپریم اپیلیٹ کورٹ ختم, اور پھر وزارت امور کشمیر ختم. الیکشن 2.5 سال بعد ہوں گے یا 2023 میں ہوں گے. جب بنے گا اس وقت یہ 3 چیزیں انیشلی اسی ٹائم ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ابھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اس وقت پھر وہاں سے واپس چوتھا جو سیشن ہے وہ ابھی چل رہا ہے. اس میں یہ سر ابھی تک بھی, اور پھر لیکن اس کا تھوڑا سا آپ سر مجھے یہ بتا دیں کہ لیکن شاہ صاحب پہلے میرا ایک سوال ہے, بلکہ میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ تحفظات جیسے ہم نے کہا کہ دور فروغ نسیم نے ایڈریس کیا تحفظات کو, اپوزیشن لیڈر کے ہوں گے, شاید دوسروں کے بھی ہوں گے, وہ کس طرح کے تحفظات تھے وہاں پہ جو ڈسکس ہوئے ان کا ہمیں علم نہیں ہے. پھر ان میٹنگز کے اندر کیا وہ پوائنٹس تھے 1 2 3 4 5 ہم گیس تو کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کی انفارمیشن ابھی تک نہیں آئی ہے. اسی طرح 3 4 میٹنگز جتنی ہوئی ہیں ان کی پھر وہی بات ہے کہ اندازے کی بنیاد پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں لیکن ایز سچ وہ ڈسکشن ہمارے پاس نہیں ہے, مکمل ڈیٹیلز نہیں ہے, بس وہ سورسز اور اتنا ہمیں پتہ چلا ہے کہ 23 مارچ کو بڑی محنت کرنی پڑی سر. وہ ساری ڈیٹیل جو ابھی تک سورسز کے تھرو آئی ہے اس کے لیے بھی تو ظاہر ہے باغدور کرنی پڑی. اور 23 مارچ کو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو اعلان ہوگا, جو بھی ہوگا اس کے خط و خال ابھی واضح نہیں ہے. جیسے ہم نے سینٹ میں قومی اسمبلی میں سیٹوں کی بات کی, نشستیں اتنی اس کے حوالے سے بھی حتمی طور پہ ہم قومی اسمبلی میں تو حتمی طور پہ 4 کا طے ہو گیا. اس کے اوپر بڑے تحفظات اور سینٹ کے اوپر تحفظات تھے. جو امجد ایڈوکیٹ سے بات ہوئی وہ کہہ رہے جی کہ ٹھیک ہے قومی اسمبلی میں تو آپ کی پاپولیشن کے حساب سے ملتی ہے نا, آپ کی پاپولیشن جو بھی ہے پنجاب کی زیادہ ہے, وہاں ان کی جو ہے نا 342 ہے, سب سے کم صوبے وہ پاپولیشن کو ہوتے 16 ہیں بلوچستان سے ممبران اسمبلی جو ہے. بات یہ تھی کہ سینٹ میں تو برابری کی بنیاد پہ ہے, تو پھر اگر صوبہ بن رہا ہے تو بلوچستان کی 22 ہے تو جی بی کی بھی 22 ہونی چاہیے. یہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ڈنڈی ماری جائے گی. پھر انہوں نے کہا جی کہ اب بنانا ہے تو پھر مکمل صوبہ بنا دے. مطلب یہ تو ایک کارڈ کھیلنے والی بات تھی کہ آپ کی جو آرٹیکل 1 کی بات کی تھی. امجد کہہ رہا تھا امجد کہہ رہا ہے لیکن نہیں ہوا. آرٹیکل 1 کے ساتھ بالکل بھی نہیں چھڑا گیا, بالکل نہیں چھڑا گیا کے حوالے سے. بلکہ اب اس میں میرے خیال میں جو میری چند روز قبل جہاں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تھی کہ انیشل سٹیج پہ جب صبح کے جیسے ہی اعلان ہوگا اپیلیٹ کورٹ, وزارت امور کشمیر یا انچارج جو وزیر ہوتا ہے جی بی کا, اس کا وہ ختم ہو جائے گا پورٹ فولیو, اور پھر آپ کے جو کونسل ہے وہ. لیکن کونسل والے کیا کریں گے؟ جو کونسل والے کیا کریں گے, میں تو تھوڑے سے, بلکہ ہمیں اس کے اوپر تھوڑی سی ابھی ادھر ہی ڈسکشن کرنی چاہیے کہ 23 کو اگر سپریم اپیلیٹ کورٹ ختم کرنے کا اعلان ہوتا ہے, اسی طرح چلا کون سا تو متبادل نظام کو دیے بغیر ختم کریں گے. سر وہ سپریم کورٹ نظام جیسے ختم کر کے آپ نے کچھ نہیں دیا. یہ تو کرنا چاہیے ان کو, یہ چیزیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا طے ہوا ہوگا. میں آپ کو ٹیکنیکلی بتاتا ہوں نا, ایشو یہ ہے کہ جب آپ کا آرٹیکل 1 میں کوئی ترمیم کیے بغیر آپ کو باقی تمام چیزیں اسمبلی اور سینٹ میں بات کی جاتی ہے, تو پھر جب آپ کا آئینی عبوری صوبہ بنتا ہے تو اس میں تو پھر پنجاب کا کوئی, وزارت امور پنجاب تو اسلام آباد پہ کوئی نہیں بیٹھا, وزارت امور سندھ کوئی نہیں بیٹھا اسلام آباد میں, یا پھر سندھ کے اندر سندھ سپریم اپیلیٹ کورٹ تو نہیں ہے. یہ تو ٹیکنیکل ہے نا, یہ تو عام فہم سی بات ہے, کامن سینس کی بات ہے. یا پھر پنجاب کونسل تو نہیں ہے کوئی بنی ہوئی جس میں 6 وفاق کے. لیکن یہ بھی تو ابھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ کس شکل میں گلگت بلتستان پہ نافذ العمل ہوگا. مثال کے طور پہ کیا کوئی رجسٹری یہاں پہ اوپن ہوگی, یا ہمارے یہاں سے لوگوں کو جانا ہوگا اسلام آباد, یہ ہمیں ابھی کلیئر نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. ایک تو یہ سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان میں ایک وہ کیس بھی ابھی چل رہا ہے نا, جس میں انہوں نے سپریم اپیلیٹ کورٹ نے وفاق کو بتایا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان تھے, انہوں نے 17 جنوری 2019 کو جو فیصلہ دیا تھا کہ ود ان 2 ویکس جو ہے آپ گلگت بلتستان کو یہ چیزیں جو ہے نا آرڈر 2019 کے تحت
انہوں نے کہا جی کہ ابھی تو آپ نے جو ہے وہ عبوری صوبہ نہیں بنایا, تو وہ 2019 کے آرڈر پہ عمل درآمد کا مسئلہ کیا ہے, اس پہ سپریم ایپلیٹ کورٹ میں ابھی بھی وہ سماعت جاری ہے, اور اب اگلی کوئی جو تاریخ دی گئی اس میں سیکرٹری کشمیر افیئرز سے تفصیلی رپورٹ طلب کی گئی ہے کہ آرڈر 2019 ابھی تک امپلیمنٹ کیوں اچھا نہیں ہوا. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں, امجد صاحب کے تحفظات تھے سر کہ اور لوگوں کے ہوں گے اپوزیشن کی پارٹیوں کی طرف سے سینٹ میں سیٹوں کے حوالے سے کیا طے ہوا ہوگا, کیا گیس کر رہے 4 ہیں اور 8 کا ایشو آ رہا نا. ہاں تحفظات دور کا مطلب فروغ نصیر نے جو فائنل جو اس کو ریکمنڈیشن پرائم منسٹر آف پاکستان کو فارورڈ کی تھی 1 سپٹمبر 2021 کو, اس میں سینٹ میں 4, قومی اسمبلی میں 4. یہاں پہ میکسیمم جو بات کی جا رہی ہے جس کے لیے جی بی اسمبلی سے قرارداد بھی منظور کی جائے گی متفقہ, اس میں 8 سیٹیں ہوں گی, انیشل 8 ہوں گی. تو ظاہر ہے مطلب انیشل سے کیا مراد ہے شاہ صاحب, بس ایک دفعہ 8 ہو گئی انلس کے جا کے آگے کہیں اگر پورا صوبہ بنا تو اس میں پھر اسی حساب سے نمائندگی ہو جائے. بس یہ ہے, یہ ابھی یہی تو سوالیہ نشان ہے. اور بلکہ ناظرین کو یہ بھی بتائیں شاہ صاحب کہ ہم نے بہت کوشش کی, ہمارے ممبران اسمبلی امجد صاحب سے ہم نے کوشش کی, منور صاحب سے کوشش کی, نذیر صاحب سے کوشش کی, شمس صاحب سے, وہ اٹینڈ نہیں ہو رہے تھے کیونکہ شاید وہ میٹنگ میں ابھی بھی کہیں میٹنگ میں, ابھی بھی شاید کوئی میٹنگ چل رہی ہے. رات کو آپ کو بھی کال آئے, مجھے بھی آئے. ہاں پھر ہمیں کل کے لیے دوبارہ سے کرنا پھر وہ اس کا وہ ہو سکتا ہے. بٹ اس میں یہ میرے خیال میں میرے ساتھ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اگر اچھا اس میں جو طریقہ کار ہے وہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہوگا کہ یہ جو بل ڈرافٹ ہوگا وہ پہلے کیبنٹ میں جائے گا, کیبنٹ اس کی منظوری دے گی. جو قومی اسمبلی میں بل پٹ اپ کرنا ہے جس کے بعد سینٹ میں جائے گا, کیبنٹ میں منظوری کے بعد یہ قومی اسمبلی میں پیش ہوگا, قومی اسمبلی کے بعد سینٹ, اور یہ جوائنٹ سیشن میں بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر یہ صدر پاکستان جس دن اس آئینی عبوری صوبے کے دستخط کریں گے اسی وقت یہ 3 ادارے ختم ہو جائیں گے. یہ میری اطلاع ہے. کشمیر افیئرز, ایپلیٹ کورٹ اور آپ کا جو جی بی کاؤنسل. چلیں یہ دیکھتے ہیں. ہاں پھر یہ پہلے یہ اچھا ان کے 2.5 سال ان بیچاروں کے تو 6 مہینے. اچھا جی بی کاؤنسل کا کوئی ایک اجلاس بھی نہیں ہوا. یہ پچھلے 3 سال میں کوئی اجلاس نہیں ہوا تھا. 3 سال میں نہیں ہوا. اور اب نہیں ہوا. کاؤنسل جو 12 نومبر کو الیکشن ہوا ہے, نومبر دسمبر جنوری ختم, فروری میں ختم ہو رہا ہے. اجلاس ہونا چاہیے تھا بیچاروں کا. ایک دفعہ وہ کوئی درشن پرائم منسٹر کا کر لیتے. ہاں بس آپ پرائم منسٹر کی مرضی ہے, چیئرمین ہے وہ, لیکن نہیں کر مطلب بغیر کسی اجلاس کے یہ سارا. تو اب یہ بتائیں شاہ صاحب کہ جیسے جس کے اوپر ہم نے پروگرام بھی کیے, وہ جو دورانیہ تھا مدت اسمبلی, وہی مطلب یہ ہے کہ 23 مارچ کو اعلان ہوگا تو 2023 میں الیکشن ہوں گے, یہی ہے نا؟ الیکشن ہوں گے تو یہ اب کنفرم ہے کہ فارغ ہوں گے. سر دیکھیں نا, پاکستان کا سیاسی نظام ایسا ہے نا جہاں پہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. سر اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. یہ 2.5 سال تو میکسیمم آ گئی نا, 2.5 سال تو میکسیمم آئے گی. مطلب پاکستان میں 18 اگست 2023 کو عبوری حکومت کے قیام کا اعلان ہوگا, اسی دن یہاں پہ بھی ہوگا. اس کے بعد اکتوبر میں الیکشن ہوں گے یا نومبر جو بھی ہوتا ہے 2023 میں, کیونکہ عمران خان نے جو حلف اٹھایا تھا وہ 18 اگست 2018, اسی دن رات 12 بجے یہ سارا کچھ نظام جو ہے نا آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. 19 اگست 2023 کو عبوری پرائم منسٹر اپنا حلف اٹھائے. اب پاکستان میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں اب یہ حالات ویسے جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے, جس طرح دوسرے ایونٹس, پیٹرول دیکھیں سر, یہ بہت بڑا ظلم نہیں ہوا اب ہر 15 دن بعد 15 روپے بڑھ جاتے ہیں. سر پاکستان میں متوسط طبقہ جو آج سے 5-6 سال پہلے جیسے تیسے اپنا ایک بھرم رکھ کے چل رہا تھا, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے بٹ جیسے تیسے چل رہا تھا, متوسط طبقہ بھی ختم ہو گیا. ابھی وہ بھی بس سمجھ لے وہ موت. یہ غربت مکاؤ کی بجائے غریب مکاؤ والا پروگرام ہو گیا. یہ بھی اچھا ہے, چلیں آبادی کم ہو ہے سر. یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان میں اتنے کم عرصے میں, جب ان کی حکومت آئی تھی تو غالباً پیٹرول غالباً 105-106 کا تھا. وہ تو پھر وہی بات ہے, اب کیا کہیں, چوروں کی حکومت تھی اور اب حاجیوں کی حکومت ہے. ہاں یہ ہے, اور لیکن اس کے بہت برے اثرات ہوں گے. اثرات تو چلیں شاہ صاحب بس دعا کریں اس حوالے سے. آپ ویسے بھی شاہ ہیں تو آپ کی دعا شاید زیادہ جلد قبول ہو. دوسرے سی ایس ایس والے ایشو کے اوپر کوئکلی خبریں جو آئی ہیں وہ اس طرح ہے شاہ صاحب کہ گلگت بلتستان اور فاٹا جی بی ملا کے 4% کوٹا تھا, وہ سپریشن اس کی ہو گئی, 1% جی بی کو آ گیا, 3% فاٹا کو ہو گیا پاپولیشن کے لحاظ سے. اگرچہ اب وہ جانا نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو کے پی کا حصہ ہے,
اب کیوں جائے گا فاٹا کہاں سے اب کہاں سے آ گیا؟ اب وہ 4 کا 4 گلگت کو آنا چاہیے، جی بی کو آنا چاہیے، خیر نہیں آیا ابھی تک 1%۔ اب 1% میں بھی اس دفعہ جو ایف پی ایس سی کی طرف سے ایک لیٹر آیا ہے وہ پوری مثال کے طور پہ اب اس 1% پہ جو بھی جی بی سے کوالیفائی کریں گے، سی ایس ایس افسر بنیں گے، تو ان کو وہی جو ہمارے پرائم منسٹر نے کسی زمانے میں کچھ خاص لفظ استعمال کیے تھے، یہ جو پاکستان کے اندر کرکٹ ٹورنامنٹ شروع ہو گئے تو پی ایس ایل والے ایک دو اس طرح کے پھٹیچر قسم، بالکل، تو پھٹیچر قسم کی پوسٹیں اب یہاں سے جو بھی کرے گا اس کوٹے کے اوپر انفارمیشن گروپ ان کو ملے گا، اچھا شاید ریلوے میں کہیں ملے، لیکن جو سب سے زیادہ پرائم قسم کے سروس ہے نا سر، پی ایس ہے بالکل اس پہ مطلب ڈی ایم جی میں کوئی نہیں جائے گا وغیرہ وغیرہ جو ٹاپ کے ہیں، تو اس طرح کی پوسٹیں ہیں وہ ایک تو کٹ ہوتی ہے، اوپر سے پھر اس پہ آپ کو جانا آپ نے ایک زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے کہ فاٹا جب تھا اس وقت یہ تھا نا کوٹا ان کا، اب کے بھی نظم ہو گیا تو فاٹا کا کوٹا اب کدھر کا کائی کا کوٹا ہمیں سارا کچھ جو بھی پرسنٹیج تھی وہ سارا 100% جی بی کا ہونا چاہیے۔ اس پہ یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب ویسے بھی بڑے زبردست ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور اپنی بات منواتے بھی پرائم منسٹر سے، یہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے لیول کا کام ہے۔ دو چیزیں کریں، ایک تو جو آپ بتا رہے کہ جو فرٹیچر قسم کی جو تھکے ہوئے ان میں ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے اس پہ بات کریں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ فاٹا جب کے پی میں ضم ہو گیا تو اب اس کا کیا تک بنتا ہے کہ وہاں 3% کو 1% دے دیں، تو یہ جو 100% جو کوٹا جو بنتا ہے جی بی کا وہ یہاں ہونا چاہیے۔ اور یہ چیف منسٹر صاحب اچھا یہ اس میں تھوڑا سا 2-3 دن کے بعد فروغ نسیم اور چیف منسٹر کی کوئی ملاقات بھی متوقع ہے پرائم منسٹر سے، جس پہ آئینی عبوری صوبے کے حوالے سے وہ ڈیٹیلز ہوں گی، تو اس میں کائنڈلی یہ بھی ڈسکس کریں، یہ ایشو بھی اگر وہ 1.5 منٹ میں بتا دیں تو ہو سکتا ہے بالکل یہ شاید ممکن مناسب نہ ہوگا، پھر یہ ایشوز یہ کیا جا سکتا ہے۔ 1000 چینل ہیں شاہ صاحب، اگر کرنا چاہیں تو بالکل، اگر کرنا چاہیں تو 1000 چینل ہے۔ ایک اور خبر آپ بتا رہے تھے سائبر کرائم والی، اس کی کیا ڈیٹیل؟ سائبر کرائم کا میں تو بڑا مجھے تکلیف دہ میں ایک صورتحال سے گزر رہا ہوں کہ میری تھوڑی سی جو نا وہ ظاہر فیلڈ میں تھوڑا کام کرنا پڑتا ہے، انفیکشن ہوتی ہے، تو اس وقت سر سائبر کرائم میں ایک اور ملزم آج پکڑا گیا۔ میں جب فائنینشیل فراڈ کے کوئی ملزم پکڑے جاتے ہیں نا تو اس پہ مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، وہ ہوتا ہے، لیکن جب لڑکیوں کی تصاویر بنا کے ان کو بلیک میل کرنے والے لوگوں کی بات کی جاتی ہے اور جی بی کے اندر یہ بات ہو تو وہ سخت تکلیف ہوتی ہے۔ آج بھی ایک ملزم وہ گرفتار ہوا ہے اور ان کا انویسٹیگیشن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پہلے وہ اپلیکانٹ، اس کے بعد اس پہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس پہ انکوائری ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، پھر جا کے وہ ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے، تمام ثبوت اکٹھے کر کے پھر گرفتار کیا۔ آج ایک ملزم پکڑا گیا استور سے تعلق ہے، استور سے تعلق بتایا جا رہا ہے، نام بتا دینا، بتا نام نہیں بتایا، چھوڑا فی الحال اس کو شاید انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ بہرحال یہ بڑی اچھی بات ہے، اس طرح کے جو بھی کام ہے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور پولیس کو سخت اس کے اوپر ایکشن کرنا چاہیے۔ بڑا زبردست طریقہ کار ہے، وہ بتا رہے تھے کہ ابھی جنوری کے پچھلے 15 دنوں میں 95 اپلیکیشنز آئی ہیں دوبارہ، یہ جو ہراسمنٹ فائنینشیل یہ جو فراڈ ہوتا ہے، سائبر فراڈ، سائبر کرائم کے حوالے سے، اور یہ جو آپ کا ہوتا ہے یہ اس میں ٹوٹل 95، اس کے بعد اس پہ 12 انکوائریز ہیں اور 3 ایف آئی آرز لانچ ہو گئے اور تینوں بندے گرفتار ہو گئے، اور 3 جو گرفتار ہو گئے تینوں پہ ہراسمنٹ کے جو ہے نا وہ الزامات ہیں۔ اور ایک اور چیز انہوں نے بڑے پتے کی بتائی، انہوں نے بتایا کہ یہ جو بیرونی ملک سے کہتے ہیں کہ ہمارے وہ پہلے فیس بک پہ ان کے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ ایک میسج بھیجتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی اتنا بڑا پیسے پڑے ہوئے ہیں تو ہم وہ پیسے شفٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد گریجولی وہ جا کے ان سے کہتے ہیں کسٹم کی مد میں کچھ پیسے۔ ہاں بالکل سر، ایک گروپ سے جی بی کے ایک گروپ سے ان کا تعلق غالباً ہنگا گوجام سے ہے، وہ گروپ کا 4.5 کروڑ روپے لیے گئے ہیں اس مد میں۔ اچھا، وہ کیس ابھی چل رہا ہے۔ یہ اس طرح کے کیسز شاہ صاحب مطلب آپ کو بھی آئے ہوں گے ای میلز، مجھے بھی آئے ہیں، بلکہ میں نے کوشش بھی کی ذرا چیک کرنے کے لیے کس طرح کا گروپ ہے، تھوڑا سا نا ان کے ساتھ کھیل کے، تو یہ آخری ٹائم پہ کہتے ہیں کہ اب آپ اتنا ڈپازٹ کریں، اس کے بعد آپ کی اتنے کروڑ وہ اسی میں نا وہ انہوں نے پورا ایک 3-4 جو بھی گروپ تھا وہ بڑے ہائیلی کوالفائڈ، ایک تو بہت بڑا ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے، اچھا،
انہوں نے 4.5 کروڑ روپے اس پہ انویسٹ کیے, مختلف سوسائٹیز سے قرضے لیے لے کے انویسٹ کیے, وہ لوگ بھاگے. اور زیادہ تر یہ نائجیرین, ہاں بالکل ادھر نائجیرینز ہوتے ہیں. اور ان کی وہ FIA سائبر کرائم والوں کا یہ کہنا تھا کہ اس معاملے میں سارے محتاط ہیں, چاہے وہ جیتو گیم کے ایشوز آتے ہیں, چاہے برازیل انکم کے آتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک تقریباً 6 کروڑ کے کیسز ان کے پاس چل رہے ہیں مختلف انکوائریز میں, جو 45 لاکھ کی انہوں نے ابھی تک ریکور کی. اور یہ جو بندہ پکڑا گیا اس کا نام بشارت خان صنافیار خان ہے. ٹھیک. اور اس کے اندر جو لگائے ہیں انہوں نے انڈر سیکشن 3, 4, 20, 21 اینڈ 24 آف پیکا ہو, ان کا پیکا 2016 کے تحت یہ مقدمات ہوتے ہیں. تو یہ مجھے شکل سے یہ ینگ سا لڑکا لگتا ہے, ینگ سا لڑکا لگتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہ صاحب. میرے خیال میں آج کے جو حالات حاضرہ میں جو اہم ایشوز تھے جن کو ہم نے ڈسکس کیا, لیکن تشنیگی ابھی برقرار ہے. کل ہم میرے خیال میں اس کو لے کے جو لیٹسٹ چیزیں آئیں گی اس کے اوپر ہمیں پروگرام کرنا ہوگا. تو ناظرین, پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.